अस्सलाम वालेकुम जी। काउंट डाउन शुरू हो गया है और ये बात जो है ये इस्लामाबाद के अंदर हलकों में कही जा रही है कि अगले 15 दिन के अंदर जो है वो बहुत युद्ध पड़ने जा रहा है। स्ट्रॉन्ग किस्म का, मजबूत किस्म का, गहरा किस्म का जो है और घुमसान का रन पड़ने जा रहा है। और घुमसान के रन के अंदर जो है वो अपना उमर अता बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट जो है जिसने आज अपना रंग दिखाया है, वो कहते हैं हमने कख नहीं छोड़ना, हमने आई तई फेर देनी है। आज उमर अता बंदयाल साहब ने रिपोर्टेडली मुबैना तौर पे पीटीआई के तर्जुमान एक व्लॉगर आबद अंदलीब को अपने चैम्बर में तलब किया। वो इस तरह की हरकत पहले भी करते रहे हैं। पहले उन्होंने 3 व्लॉगर्स को बुलाया था, शायद जर्नलिस्ट भी थे एक आध उनके साथ। उनमें से एक निकला, वो सीधा जनाब एक अदारे के दफ्तर गया और सारी ब्रीफिंग दे के आया कि आज हमें उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान काज़ी उल क़ुज़ा अल जमहूरिया अल पाकिस्तान ने हमें तलब करके अपने दफ्तर के अंदर ये कहानियाँ सुनाई हैं और ये धमकियाँ और मुस्तकबिल के इरादे बताए हैं। तो वो जनाब जो हैं वो आज उन्होंने आबद अंदलीब साहब को ही अपने इरादे बताए और आबद अंदलीब साहब ने जहाँ पे रिपोर्ट पेश की, बल ठीक है, वहाँ से रिपोर्ट छीन के बाहर आई कि उन्होंने फरमाया है उमर अता बंदयाल साहब ने कि 4 फैसले ऐसे हैं जिनसे जो है ये पूरा निज़ाम जो है रिवर्स हो जाएगा 10 अप्रैल 2022 को। 10 अप्रैल 2022 क्या था हैं वो आपको पता ही है। 9 अप्रैल था या 10 अप्रैल था या 8 अप्रैल था। बहरहाल जब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के को पहल एजाज़ हासिल हुआ था कि वो पाकिस्तान की तारीख़ के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे जिन्हें बाकायदा जमहूरी तरीके से वोट आउट किया गया था। वो पहला दौर था, ठीक है, वो पहला था। तो वो उनका ख्याल है कि जो 4 बड़े फ़ैसले हैं इसके नतीजे के अंदर मामलात को वहाँ तक धकेल दिया जाएगा। अब मसला ये है कि लतीफ़ाल के फैज़ साहब जो हैं वो खुल के सामने आ गए हैं और कह ये रहे हैं, लोग कहने वाले कह रहे हैं कि वो अब बराह रास्त शॉर्ट कॉल कर रहे हैं और इन 15 दिनों के अंदर जो है वो खुल के खेलेंगे और पूरी प्लानिंग हो चुकी है। पिछले दिनों आपको बताया भी था, एक गाड़ी 2016 मॉडल की टोयोटा करोला जो थी उसके अंदर एक मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के नतीजे के अंदर फील्डिंग लगाई गई और तमाम लोगों को पैगामात पहुंचाए गए और उसके बाद फिर अब उन्होंने अपने इरादे का इजहार किया। लेकिन यार ये लॉजिक नहीं आती, ये अकल के अंदर बात नहीं बैठती कि आपने अगर किसी को सरप्राइज़ करना है या किसी को हैरान करना है, क्योंकि जो मूव होती है वो तो अगर सरप्राइज़ का आंसर ना लिए हो तो वो तो मेरा मतलब है कि वो बेकार होती है। तो अगर आपने किसी को सरप्राइज़ करना है तो फिर आपको इस तरह की चवल मारने की, मैं बड़ी माजरत के साथ चलें, चवल नहीं खच मारने की नहीं, खच भी सख्त लफ्ज़ है, हमाकत करने की नहीं, चुगत पने की नहीं, और क्या लफ्ज़ हो सकता है, मतलब कि चुस मारने की क्या ज़रूरत है, नहीं यार कोई भी लफ्ज़, इस तरह की बोंगी मारने की क्या ज़रूरत है कि आप एक ऐसे बंदे को बुलाएं जिसने बाहर निकलते ही सबसे पहले जो है वो एक ख़ास दफ्तर की तरफ दौड़ लगानी है और वहाँ पे जाके पैगाम देना है। तो फिर मेरे जहन में आया कि हो सकता है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कि हो सकता है कि पैगाम ही पहुँचाना मकसूद हो, धमकी लगाना मकसूद हो, मुझे रोक लें, हैं मैं छलांग लगाने लगा हूँ मुझे रोक लें। हो सकता है कि ये भी एक पहलू हो सकता है ना कि यार आपने करना है, आप कर गुजरें, ठीक है, आपकी कोई डील हुई होगी, आपने कोई सुपारी पकड़ी होगी, या आपके चलें हम कहते हैं आपके ज़मीर ने ये कहा होगा कि ये आइन के कानून के मुताबिक मैंने उस वक्त रात को अदालत खोल के गलत फ़ैसला दिया था। अब मैं उसको अंडू तो कर नहीं सकता क्योंकि उस वक्त मेरे साथ जो बैठे थे बेंच के अंदर वो जो हैं वो अब मेरे साथ बैठने को तैयार नहीं हैं
اور نئے جو ہیں وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر بیٹھنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں بھی اپنا مستقبل عزیز ہے. تو مطلب کہ اب پھر میں جو ہوں میں اب کیا کروں, تو میں کچھ کر تو نہیں سکتا, تو میں کم از کم دھمکی ہی لگا دوں. تو خیر جناب یہ ہے جی اب تک کی جو اس کے اوپر لوگوں کی شرطیں لگ گئی ہیں کہ اگلے 15 دنوں کے اندر کیا کیا کچھ ہوگا. تو 4 مقدمات جو ہیں ان کے بارے میں ہم ٹیوا لگا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آرمی ایکٹ عمران احمد اپنا جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اڑا دیتے ہیں جو اس کے اندر ترامیم ہیں, لیکن عدالت تو اوریجنل آرمی ایکٹ کے تحت بنی ہے نا, وہ ترامیم کے تحت تو نہیں بنی. لیکن خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ اڑا دیتے ہیں تو یہ عدالت بھی اڑ جائے گی اور یوں اس عدالت کا دیا ہوا سٹے بھی اڑ جائے گا, اور جیسے یہ سٹے اڑے گا تو اس کے بعد پھر اس طرح کا ایک آرڈر پاس کیا جائے گا جس طرح کا 9 مئی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے کوئی جہانگیری صاحب تھے اور کس طرح کے جتنے بھی ہیں پتہ نہیں جو بھی تھے جج تھے. اب میں نے چونکہ نام لے لیا ہے تو میں اگر پراپرٹی ڈیلر یا ہاؤسنگ اسکیم کی بات کروں گا تو وہ معزز جج صاحب کی طرف جائے گی. میں کرنا نہیں چاہ رہا, ویسے ہیں وہاں کے ایک معزز جج جو کہ ہاؤسنگ اسکیم کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے اوپر باقاعدہ ہیں اور جج ایلیویٹ ہونے سے پہلے وہ اس کے پلاٹ بیچتے ہوئے پائے جاتے تھے. تو ابھی تک ان کا نام شاید ہے وہاں پہ لکھا ہوا, تو اس لیے لوگ جو ہیں چودے لوگ ہیں جی وہ جیلس ہوتے ہیں نا اتنی دولت دیکھ کے. سر تو ویسے جس بندے کی ہاؤسنگ اسکیم ہو اسے جج بننے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جج صاحب کی اگر اسکیم کا نام ہو جج صاحب کی اسکیم تو پھر کوئی افسر کوئی CDA کوئی مطلب کہ اس کی طرف منہ کرے گا ہیں, اگر لو ہاتھ مارو. تو اس لیے تو خیر جناب ایک فیصلہ تو یہ ہو سکتا ہے, اس کے بعد عمران خان صاحب کی ایک آرڈر پاس ہو جائے, بلینکٹ آرڈر, کہ جو کوئی ان کے خلاف پچھلے کیس تھے ان میں بھی, جو موجودہ ہیں ان میں بھی, اور جو آئندہ کبھی درج ہوں گے ان میں بھی ان کی گرفتاری ممنوع قرار پا جائے اور عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ واپس آ جائیں. ایک کیس تو ممکنہ طور پہ یہ ہو سکتا ہے, اور اسی کی ہی کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ سپاری پکڑی ہوئی ہے, اور عابد اندلیب صاحب کو بھی مبینہ طور پہ ایک کیس یہ بتایا گیا ہے کہ عمران احمد خان نیازی اگلے 15 دن کے اندر جیل سے باہر ہوں گے. شرطیں اس پہ لگی ہیں کہ عمران احمد خان نیازی 15 دن میں جیل سے باہر ہوں گے. دوسرا جناب وہ جو انہوں نے 14 مئی کو الیکشن نہ کروانے کا جو حکومت کی نظر ثانی کی درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا. اب اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ ان لوگوں کو پینلائز کیا جائے جنہوں نے عدالت کے حکم کی بجا آوری کے اندر رکاوٹ ڈالی تھی, اور اس کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو اڑا دیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جناب پچھلی جو کابینہ ہے اس کے آئندہ الیکشن لڑنے کے اوپر مکمل طور پہ کوئی لکیر پھیر کے جائی جائے, دنیا ہو جائیں گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے. دوسری جناب کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ یہ بھی ہو سکتی ہے. تیسرا اس میں جو ہے, تیسرا کیا ہے, تیسرا کیا بتایا تھا انہوں نے, تیسرا کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ کیا ہے جی, وہ ریویو ایکٹ اس کو اس طرح اڑایا جائے کہ وہ نواز شریف کو جو ریلیف, نیب ترامیم جو ہے نا اس کو فارغ کیا جائے, نیب ترامیم کو فارغ ہے. حالانکہ وہ پٹیشن انفرکچوس ہو چکی ہے کیونکہ 22 کے بعد 23 میں بھی ترامیم آ چکی ہیں اسی نیب ایکٹ کے اندر نا, نیب کی ترامیم میں ترامیم آ چکی ہیں, لیکن وہ ڈٹائی ٹھیک ہے نا, ڈٹائی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. انفرکچوس پٹیشن جو ہے اس کے اندر فیصلہ دیا جائے اور پچھلی تمام ترامیم اس میں اڑا دی جائیں, اور ساتھ میں یہ کہہ دیا جائے کہ جتنے لوگوں کے اس دوران مقدمات ہوئے ہیں وہ مقدمات بحال کیے جاتے ہیں. یہ بھی, اور نتیجے کے طور پہ وہ جو ہیں وہ جو مقدمات لڑنے کے لیے منہ بنائے, اپنا الیکشن لڑنے کے لیے منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے منہ بھی بن جائیں. اور چوتھی ایک اور بھی درخواست ہے جس کے نتیجے کے اندر نواز شریف, ایک اور بھی فیصلہ ہے جس کے نتیجے کے اندر نواز شریف کی پاکستان کے اندر واپسی جو ہے اگر ہو تو وہ سیدھے جیل میں جائیں, اور جیل میں جا کے تو وہ اگلے کوئی سال 1.5 سال جیل کے اندر قیام فرمائیں. اس طرح کا کوئی انتظام کیا جا رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاروں جو انہوں نے بتائی ہیں یا لوگوں نے اپنے پاس سے ٹیوا لگایا ہے کہ اس طرح کا ہونے جائے گا, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مزید اس ملک کے ساتھ کھلواڑ, اس ملک کے فیوچر کے ساتھ, مستقبل کے ساتھ کھلواڑ, اس ملک کا معاشی طور پہ بیڑا غرق, اس ملک کی تباہی. ٹھیک ہے, پھر لازمی طور پہ یہ ہوگا
لازمی طور پہ. اب میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی گزشتہ دنوں نا، اور وہ بات یہ تھی کہ سپٹمبر میں کچھ لوگوں نے اپنے عہدوں سے ہٹنا ہے، اور کسی نے 8 سپتمبر کو بھی ہٹنا ہے، اور اس کو توسیع نہیں مل رہی. ٹھیک ہے، سپٹمبر میں 8-9 سپٹمبر کو کسی نے اپنے عہدے سے ہٹنا ہے، اس کو بھی توسیع نہیں مل رہی، 16 والے کو بھی نہیں مل رہی، اور بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں مل رہی. تو یہ ایک جتھا ہے. یہ کہہ رہے 15 دن کے اندر، میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی سٹرینگتھ جو ہے وہ اگلے 5 سے 6 دن کے اندر دکھا دینی ہے. یہ اگلے ایک ہفتے کے اندر، یہ جو ہفتہ چڑھے گا اگلا، اس کے اندر یہ ساری سٹرینگتھ دکھائی جائے گی. کیونکہ وہ جس کا کام تھا ان چیزوں کو مینیج کرنا، اس کو آپ نے ایکسٹینشن نہیں نہ دی. وہ بیچارہ بغیر ایکسٹینشن کے اگر جا رہا ہے تو ملزم کو اس عمر کا رنج تو ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے، تو وہ کسی کو بھی انگلی لگا سکتا ہے کہ اچھا بھی چڑھ جاؤں. آپ نہیں سمجھے. وکلا تنظیم کے پیچھے کون تھا؟ کیانی صاحب تھے. ہمارے جرنلسٹ دوستوں کو چڑیا گھر میں بلا کے بریفنگز دی جاتی تھی، چڑیا گھر کے ساتھ والے دفتر میں، اور پیسے بھی دیے جاتے تھے. وکلا تحریک کے اندر بہت سارے وکلا جو کہ اس کام پہ لگے، اور آج کل ماشاءاللہ نمبر 1 وکلا میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ہر ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھے تبصرہ نگاری کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت وہ چڑیا گھر میں جایا کرتے تھے، اور چڑیا گھر سے ان کو لفافہ بھی ملتا تھا، ساتھ میں ہدایت بھی ملتی تھی. اور چڑیا گھر کا مالک ان دنوں کون تھا؟ پرویز کیانی. اس نے وہ مہم چلائی کیونکہ وہ مشرف کو رخصت کرنا چاہ رہا تھا، اور مشرف کو رخصت کر کے آرمی چیف بننا چاہ رہا تھا. اور پھر وہ آرمی چیف بنا، اور 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ بنا. 3 دفعہ تو میرا مطلب میاں نواز شریف ٹکر گیا نا لندن والا بابا، ورنہ اس نے 3 ایکسٹینشن بھی لے جانی تھی. وہ تو اس کو لندن والا بابا ٹکر گیا جنہیں کہا کہ میں تو کسی نے کدی ایکسٹینشن نہیں دیتی. تو کیا نہیں سب پھر کیڑی گڈی تے جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا، میں تمہیں چھڈ داں. ٹھیک. تو میرا مطلب ہے کہ اب یہ تشت زبام ہو گیا ہوا ہے نا. تو ہو سکتا ہے اس وقت بھی کوئی پرویز کیانی ایکٹیو ہوا ہو، اور اس نے جا کے کسی افتخار چودھری کو کہا ہو کہ کام چک کے رکھ، میں تیرے نال. ہو سکتا ہے. میں تو تاریخ کا طالب علم، مجھے تاریخ سے نکال کے سنا رہا ہوں آپ کو. تو مطلب کہ جس دن وہ رخصت، مطلب اب پرویز کیانی صاحب جو ہے وہ تو چیف بن گئے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اب والا پرویز کیانی جو ہے وہ چیف نہ بن سک رہا ہو، اور اس لیے وہ چاہ رہا ہو کہ پورے کا پورا گند ڈالا جائے، اور جو ہے وہ سسٹم کو پولیوٹ کر کے جایا جائے. بہرحال جی یہ اپڈیٹ تھا، اور یہ گند بہت مچا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی نوکریوں کے لیے، اپنے بینیفٹ کے لیے، اپنی پروموشنوں کے لیے اس ملک کا بیڑا غرق کری جا رہے ہیں. اور اس ملک میں برسنے والے 25 کروڑ لوگوں کو انہوں نے بھیڑ بکریاں سمجھ کے ذبح کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے، ادھر وہ چوغے والے جو ہیں، عدلیہ والے جو ہیں، وہ بھی اپنی نوکریوں کے پیچھے، اپنے بچوں کی نوکریوں کے پیچھے، اپنے پوتوں کی نوکریوں کے پیچھے، اپنی پوتیوں کی نوکریوں کے پیچھے اس ملک کا، اس کی معیشت کا، اس کے لوگوں کا بیڑا غرق کری جا رہے ہیں. اور ادھر یہ بھی ہیں، پرویز کیانی بھی بیڑے ہی غرق کری جا رہے ہیں. تو یہ ملک بچے گا تو آپ کی یہ یاشیاں بچیں گی نا، ورنہ یہ 2000 یونٹ بجلی کے مفت تا دمے مرگ جو ہے وہ نہیں ہو سکتے یار. پلیز آپ کی مہربانی. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.